व्यायाम नहीं करता था आज आप मुलाज़ा करें कि अपनी फायदा का सर पर नजर हम बोला था कि आया में आप पढ़ चुके थे ये हरूफ से खुदा 6 हरूफ है यानी या मीम और नून। अगर इन साकत के तनवीन के बाद दूसरे कलमा मिलने वालों के हरूफ जैसे कोई हरफ आ जाए तो नाम होगा यमून या मीम और नून में इदगाम गुन्ना के साथ होगा जबकि नाम और में फले गुन्ना के साथ होगा। देखिए अगर इन साकत और हरूफ के मालूम में से कोई हरफ एक ही कलमा में आ जाए तो दबाव नहीं होगा बल्कि नून में इज़हार होगा। जिस तरह दुनिया यानी इसको दुनिया में पढ़ा जाएगा दुनिया एक जगह मुसाकत के बारे में मालूम से याद है मगर कलमा एक है इसलिए जवाब नहीं होगा लेकिन मयकूर में जवाब होगा कि मुसाकत अलग कलमा है और या अलग कलमा है। इस कानून को अच्छी तरह देखिए कर मीम साकिन की अदायगी के तीन उसूल हैं इज़हार और शफ़ी अफ़ाई शफ़ी वलिज़हार शफ़ी। अगर मीम साकिन के बाद ये मुताल्लिक़ आ जाए तो दबाव होगा और गुन्ना एक अलग के बराबर लगा करेंगे। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो फा होगा यानी गुन्ना की आवाज़ एक अलग के बदले इसके बराबर होगी। इसकी सिवा जगह मीम साकिन में ज़ाहिर होगा यानी आवाज़ मिक़दार एक हरकत के बराबर होगी। इस आप सही बात समझ ना पाएंगे जब आप अमली तौर पर करेंगे मशक़। देखिए मीम के बाद नून है मन आगे यस्मअ या है या उसे क्या मजूद से एक है इस पर शर्त आ गई यानी कि इदगाम हो गया तो क्या पढ़ेंगे मैं यस्मअ इस तरह पढ़िए मैं यस्मअ इसको मैं थोड़ा लंबा करना है एक अलग के बराबर मैं का कौन करना है मैं यस्मअ इसकी आवाज को एक अलग के बराबर लंबा किया जा सकता है। मैं देखिए गुन्ना किया है गुन्ना से बड़ा ये होता है कि कहते नाक का भाषा उसमें आवाज को ले आना जिस तरह के जो नाक में बोलता है नाक के भाषा में आवाज को ले आना गुन्ना है और गुन्ना किया जाएगा। मैं देखिए पढ़ता हूँ और ये पढ़ना दुरुस्त नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने क्या पढ़ा कोई बता ये लफ्ज़ गलत होगा पढ़ेंगे बाप समय हमें अपने रहता था यामी और नून या पढ़ू में से यामी और नून यामी कमर की जुमला ना यानी वाव इनमें जुमला होगा ला ला और जुमला नहीं होगा ला और जुमला नहीं होगा यानी और जुमला होगा। यमून क्या जुमला का यमून क्या है यानी और यमून इनमें जुमला होगा इनमें जुमला होगा ना और जुमला नहीं होगा। देखिए मैं यकून बक्सानी कहते हैं मैं यकून आगे देखिए उनके बाद जवाब आ रहा है या बोलना नहीं होगा या बोलना पढ़ेंगे आप मेरे या मैं पढ़ना अलग होगा ना के कहते में बोलना नहीं करेंगे ना के भाषा में आवाज नहीं देके जाएंगे पढ़ेंगे मेरे लोग भी या बोलना होगा ना और बोलना नहीं करना है इसके सिवाय या बोलने के बाद के रूप में बोलना करना है। अब देखिए नाम है क्या पढ़ेंगे हम वमल्लम क्या पढ़ेंगे वमल्लम नहीं पढ़ेंगे बोलना
نہیں کریں گے تو غیر اللہ کے لمبا بھی نہیں کریں گے بلکہ جہاں سرے سے گناہ نہیں ہوگا فَوَلَّمْ مِنْ وَالٍ مِنْ نَصِيرٍ ان پر شرط آنا چاہیے تھا لیکن کاتب کی غلطی سے شرط نہیں آیا جس پہ شرط ہے مِنْ نَصِيرٍ کتابًا يلقاه رؤوف رحيم أجل مسمى نون ساکن ہو گیا تنوین نون ساکن ہو گیا تنوین اس کے بعد یہ روح کے روح جو کوئی کرتا ہے اس پر شرط آ جائے گی یہ نہیں بنا ہوگا یہ کبھی کو دوسرے میں داخل کر دیا جائے گا نہ اور رابع غیر بولنا کے باقی سب میں بولنا کے ساتھ اجل مسمى رزقا لكم غشاوة ولهم بشير نذير ولكم ما كسبتم وكم من قرية اس نون کو بھی تھوڑا لمبا کیا جائے گا آپ کو بلکہ ایک قاعدہ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون کے بعد نون ساکن کے تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے بنا حروف حلقے کی تعداد کتنی ہے 6 کتنی ہے 6 وہ کون کون سے ہیں شاباش اگر نون ساکن کے تنوین کے بعد ان سے کوئی الفاظ ہے تو نون ساکن کے تنوین کی مقدار آواز ایک حرکت کے برابر رہ جائے گی ان کے سوا نون تنوین اور ساکن کی مقدار آواز ایک حرکت کے برابر ہوگی جو قانون آپ کو غلطی پڑھ چکے ہیں یاد رکھیں مین قریۃ نون کے بعد کاف ہے حروف قلب کا نہیں ہے حروف قلب میں سے نہیں ہے دیکھیے پڑھیے وَمِن وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ وَهُمْ مُهْتَدُونَ هُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اعْتَصِم بِاللَّهِ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ یہ بات لکھا ہے باقی چیز یہ ہے جو غلط جو لکھے گیا وہ غلط نہیں ہے بعضکم ببعض یہ دیکھیے میم کا پہلا پہ کیا پڑتا ہے میم کے بعد میم آ گیا میم کے بعد با آ گیا پھر میم میں گھومنا اور اس کو لمبا کیا جائے گا اگر ایسے تو پھر لمبا نہیں کیا جائے گا میم کے بعد را ہے گھومنا نہیں کیا جائے گا اور لمبا بھی نہیں کیا جائے گا والأمر ألم يجعل ألم نشرح اب آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ایک ہی کلمہ میں حروف یا قانون میں سے کوئی حرف آ جائے اور نون ساکن یا تنوین آ جائے کوئی حرف تنوین آخر میں آتا ہے نون ساکن آتا ہے کلمہ ایک ہی ہو تو پھر وہاں ادغام نہیں ہوگا اب دیکھیے بنیان کو پڑھنا چاہیے گا پھر بنیان پڑھنا چاہیے گا جس طرح پھر میں یقول پڑھا ہے اس جگہ کیا پڑھنا چاہیے تھا بنیان لیکن ایک ہی کلمہ میں ہے اور وہ یا ہے اس لیے اس کو ہم ادغام نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کے طور پر لیکن ان کو ظاہر کرے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے بنیان دنیا سنوان یعنی نون ساکن اور یا کو ایک ہی کلمہ میں آ کے اسے ادغام نہیں ہوگا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے آپ کو ان میں سے کسی ایک شے کا بھی پتہ نہ چلا ہو تو آپ کو حق حاصل ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری فرض ہے کہ آپ سوال کریں میں آپ کو مطمئن کروں گا
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جس چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ حق حاصل ہے آپ سوال کریں، اور میری ذمہ داری ہے اس میں آپ کو سے آئے بات یہ ہے کہ ہجرت کس طرح کرنی ہے۔ میں نے یعقوب کے ہجرت کے دوارا بس کبھی ہجرت کے دوارا بیٹھوں دل تعالیٰ پڑھنے والے کو درجہ عزت کے طور پر یا پڑھنے والے بیٹھوں دل تعالیٰ سمجھدار آدمی ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے کہا کہ ہجرت کے لیے اختیار کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ نہیں کر رہا جلدی کیوں کر رہا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ کچھ لوگوں کے ڈیوٹی لگا دوں وہ انفرادی طور پر ایک ہی آدمی کا سنیں اور ایک ہی آدمی کو پریکٹس کرنا ہے۔ اب آپ کوئی مجبوری طور پر پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کی آواز کو کچھ میں آ رہی ہے لگا رہی ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کون کیا نہیں پڑھ رہا ہے کیا غلط پڑھ رہا ہے۔ عام طور پر مجھے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو 4-5 دن 10 دن وہ دیکھ کے جاتے تھے کہ طلبہ بیٹھتے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس دن اس وقت زیادہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے میں انفرادی طور پر جو توجہ ہوتی ہے نا، میں ڈیوٹی لگاؤں گا انفرادی طور پر جو توجہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ بندہ طلبہ پڑھ کر بنا دیتا ہے۔ اس سے میں نے یہ کروائی، میں یہ کروا دیتا ہوں بطور مثال آج کے سبب میں یہ کروا دوں گا۔ ایک دو تین ہاں جی دیکھیے قاعدہ نمبر 13، اور یہ بھی میں جو کہا کہ میں قدر جلدی پڑھا رہا ہوں، اصل مقصد میرے جو میں نے بیان کرتا ہوں بہت دن کہتا مجھے پڑھاتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ مجھے پڑھاتے ہوئے بتا رہا ہے میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے ساتھ میرے نبی سے آپ پڑھاتے پھر پڑھانا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے نبی کہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس لیے میں نے پڑھانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں آج اس طریقے سے پڑھانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ قوانین پڑھا دوں اور قاعدہ بھی آپ کو مل جائے، اور آپ آئندہ خود اس کو بڑے ہی گھر جا کر بیٹھ کر بھی کریں، اور یہاں بھی روزانہ میں پوری کوشش کروں گا ساتھ کرام کسی کو چاہتے کرام مجھے سوال کچھ وہ طلباء کہ جو بہتی جگہ سنت جگہ یہاں پڑھتے ہیں درجہ عزت کے طلباء یا درجہ نظامی کے طلباء جو پہلے پڑھتے بھی ہیں انہوں نے قرآن پاک کی حیثیت نظامی کے طلباء کہ میں ان کی کچھ ڈیوٹی لگا اور وہ انفرادی طور پر آپ توجہ دیں۔ اس کے باوجود میں بھی پہلے نہیں آیا کروں گا، میں تو بکروں میں تو آؤں گا، آپ کا جی ہے تو برائے گا کو سے پوچھیں، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کسی پوچھیں گے کیا کریں تو دیں گے۔ میں تو نوکر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی نبی کے دینی وکیل ہوں، میری تو ضرورت نہیں ہے کہ میں انکار کروں، آپ کوئی بھی مسئلہ مجھ سے پوچھ کے ضرور رکھ کروں گا، نوکر کا تو کام نوکری ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہم سے نہیں پوچھیں گے ان سے نہیں پوچھیں، کوئی قدر آپ کو کرنے میں نہیں ہوگا، آپ مجھ سے نہیں پوچھیں، میں کیا نظر سمجھاؤں گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم صحیح کیجیے، اور اس کے سوا میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم آپ کو خوشی بتا فرمائے آپ کا جی چاہے ساتھ الحمدللہ یہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں کہ ہم نے درجے کی کلاسیں چل رہی ہیں، اساتذہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، میں ان سے عرض کر دوں گا ڈیوٹی لگا دیجیے، اگر آپ بعد میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، بڑے خوشی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کا جی چاہے کہ بعد میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں پوری طرح نہیں پڑھا گیا تو آپ تشریف لائیں، آپ کو سب پر یہ دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں گا بچی کر رہے ہیں میں اس سارے مطلب سے قاری صاحب سے پورا قرآن پاک نہیں پڑھا، چار رکوع سمجھنے کے لیے سارا قرآن پاک پڑھنا ضروری نہیں ہے، چار رکوع بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو صحیح کے ساتھ تو سارا قرآن پاک سیکھ ہو جائے گا۔ اس سارا قرآن پاک تو نہیں پڑھایا جاتا، اتنا مطلب نہیں ہوتا، تدوین کی کتب پڑھتے ہیں، کورس ہوتے ہیں، پورا کورس کیا لیکن قرآن کی حکم کتنا پڑھا چار رکوع، اور چار رکوعوں میں وہ سارے اصول قوانین آ گئے۔ آپ کا جی چاہے تو آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے، چند نہ دے سکتے ہیں، یا تو بیٹھتے جاتا ہے پہلے تدوین کا اور اس کے بعد دوسرا سبق ہوتا ہے، تو آپ جب بھی آپ کو وقت ملے یا تو وقت مخصوص ہے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک وہاں وقت مخصوص نہیں ہوگا، سارا دن الحمدللہ سارا دن سے بڑا جو تعلیم کا وقت ہے صبح سے لے کے جب تک چھٹی نہیں ہوتی، موسم کے اعتبار سے چھٹی میں کمی بیشی ہوتی ہے، اگر آپ کا کل نہیں دیکھیں گے کیا ہوتی ہے
جب تک چھٹی نہیں ہوتی تعلیم ہوتا کہ آپ تشریف فرما درجے والے آپ تشریف لائیں گے وقت جو آپ کے پاس آسان ہو آپ تشریف لائیں گے اور تھوڑا سا ایک آدھ آئے بات چلا دیں پورا رقم چلانے کی ضرورت ہے وہ اصول و قوانین آپ کو سمجھا دیں گے آپ پڑھ لیں گے پھر اگلا پڑھا بھی ہے کچھ عرصہ آپ کے کر لیں ایک دو رقم بھی صحیح ہو گئے تو بار بار وہی افراد آتے ہیں کہ بار بار وہی تو دوران گیا تو اس کو آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کو تلاوت صحیح ہو جائے گا قاعدہ نمبر 13 دیکھیں گے سب 22 سے ادغام کی مزید اقسام ادغام کے علوم کے حوالے ادغام کی مزید بھی اقسام ہیں ادغام مثلین ادغام متجانسین ادغام متقاربین ادغام مثلین یہ تسلیہ کا صیغہ مثل سے مثلین دو مثالیں یعنی ایک ہی طرح میں دو حروف اکٹھے آ جائیں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ساکن کو متحرک کر دیں گے مثلا یدرککم پہلے کاف ساکن کو دوسرے کاف متحرک کو متحرک کر دیں گے یعنی ایک بات کی میں وضاحت کروں میں پڑھا بھی رہا اور پڑھاؤں گا بھی یہ قوانین اگر آپ کو یاد نہ بھی رہی تو ضروری نہیں ہے لیکن کہتے ہیں آپ الحمدللہ علماء کرام جو احادیث کا یاد بھی عبارات پڑھتے ہیں تو بھی عبارات پر وہ کوئی بھی اعراب زبر سے پیش قدم نہیں ہوتی تشدید وغیرہ نہیں ہوتی کہاں کیا آنا ہے یہ وہ قوانین ان کی بنا پر بہت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں تو آپ کو شاید نہیں ملے گی یعنی قرآن پاک میں تو آپ کو زبریں ملے گی کہ یہ زبر پڑھتا ہے دیکھ پڑھتا ہے شاد پڑھتی ہے کہ مد پڑھتی ہے وہ نشانات آپ کو قرآن پاک میں ملے گی یہ کام ایک ذات شخص تھا لیکن اللہ نے اس سے بڑا اچھا کام کیا حجات کی یہ کام اس نے کرتا کہ ہر بندے کو قوانین یاد کرنے کی ضرورت نہیں ان قوانین کے مطابق شد دے دی اب آپ کو خود ملے گا تو شادی کے ساتھ ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو وہاں یہ قانون یاد کرنا ہوگا کہ پہلا کام ساکن ہے دوسرا متحرک ہے اب ساکن کو متحرک متحرک کر دیں ایک ہی کی دو روپ آ گئے یہ وہ صرف کے اور نحو کے اصول نحو کے اصولوں قوانین ہیں جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں کہ کس پر زبر آئے گی زیر آئے گی وہ سیدھا کون سا ہے یہ سب کے باتیں بتا دیا جاتا ہے اور اس پر اعراب کون سا ہے یہ نحو کے باتیں بتا دیا جائے گا اور صرف اللہ کی پوری تعریف کو نظامی میں دی جاتی ہے تو یہاں آپ پڑھ لی یاد کر لی لیکن ان کا پوری طرح نظر کرنا ضروری نہیں ہے آپ کو تشریحات گناہ کہاں کرنا ہے کہاں گناہ نہیں کرنا یہ لکھا نہیں جاتا یہ یاد کرنا ضروری ہے آپ نے پڑھ رکھا ہے یہ قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے یہاں گناہ کریں یہ یہاں گناہ نہ کریں آج کا قرآن جی کبھی کچھ رنگین آ گئے ہیں بننے والے لوگوں کو رنگین کر دیا جاتا ہے بغیر بننے والے کو بغیر کر کے رکھا جاتا ہے وہ جدا بات ہے لیکن اگر آپ سارا قرآن پاک میں نہیں پڑھیں پھر قوانین کو یاد کر لیں گے قوانین میں نے بتا چکا ہوں میں تھوڑا سا دوبارہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے بات بھی دیکھی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے بننا ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو بننا ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا ان کے سوا بننا ہوگا اور باقی قرآن میں میں ویسے تو بتا رہا ہوں یہ بلون یا را میم لام واو نون یہ کتنے حروف ہیں ان میں یا میم واو نون ان سے پہلے اگر نون ساکن میں تنوین آئے تو بننا ہوگا لام اور را میں بننا نہیں ہوگا ٹھیک ہے لام اور را میں بننا نہیں ہوگا تو یا میم واو نون میں بننا ہوگا یہ قرآن پاک میں لکھو آپ کو نہیں ملے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے شدت ہے وہ مل جائے گی دنوں کا ہے نہیں ہے وہ آپ کو مل جائے گا میں یقین یہاں لکھا ہوگا مل جائے گا پھر ان کو یاد کو بخشا دے دی ہے آپ کے گناہ آپ نے کرنا ہے پھر بات کی سمجھ آ رہی آپ کو یا نہیں آ رہی اللہ کرے صحیح کسی طرح کی تلاوت کا سلیقہ ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے اپنی شان کریمی کے لائے ہم قرآن پاک کا صحیح عمل بھی کر سکیں اور قیامت کے لیے ہمارے لیے اور حشر میں بھی قبر میں بھی ہمارے لیے قرآن کی شفیع بنی ظاہرہ بنی ہے۔ دیکھیے آگے ادغام متجانسین مثلین ایک ہی قسم کے حروف جس طرح یوسف میں مثال دے دی گئی ہے کہ دو کاف کے قریب کی آگے متجانسین ایک ہی جنس کے دو حروف یعنی ایک ہی مخرج سے نکلنے والے دو حروف پکڑ کے آ جائیں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو یہاں بھی ادغام ہوگا مثلا احطا آ کے بعد قوا اور پھر تا یہ دونوں جو بھی ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں اس نے ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا احطا کی پڑھیں گے بلکہ احطو کیا پڑھیں گے احطو یہ بھی قوا اور تا دونوں اگر کے جدا کرنا ہے مگر مخرج یہ کہ ادغام ہوگا ادغام متقارب نہیں وہ دو حروف جو مخالف قریب تین ہوں وہ دونوں حروف اکٹھے آ گئے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ساکن کو متحرک کو مدغم کر دیا جائے گا مثلا میرے رب بھی مثلا میرے رب بھی میرے رب وا اور با میرے رب بھی نون اور را میں بجرام یہ قلوب بھی نون اور را کا مخرج جو کہ قریب قریب ہے اس لیے ادغام ہو جائے گا۔ اب آپ اشر دیکھیے یہاں پھر غلطی ہے ان لا کے اوپر پیش نہیں لا کے اوپر جزم ہونا چاہیے نہیں کافی ساری غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ کافی سارے غلطیاں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پچھلے سال خیال کر کے غلطیوں سے معاملہ صاف کر کے قاعدہ اجرا کیا جائے گا لیکن قاعدہ پچھلے سال کچھ زیادہ تعداد میں جائے گا کیا تھا اس لیے وہ غلطیاں پچھلے سال کی باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت کا میں دعا کریں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا خود بھی کوشش کروں گا پڑھ کر کہنا پوری فیلڈ کے لیے لگائی تھی علماء کی اور ساتھ پھر بھی وہ غلطی باقی رہ جاتی ہے۔ یہاں دال پر جزم ہے ایک راہا کیا تھا اس طرح میں نے پڑھا کیا تھا ایک زیادہ کیا تھا ایک بڑی یہ بات ہے زبان کو آپ نے زیادہ دبانا نہیں ہے ذاتی بنانا ہے لال ہے اس کو بڑی نرمی کے ساتھ صاف لال یہ دونوں کا مطلب ایک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں دوبارہ جیسے کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا نا تو میں نے کہا بڑے اپنے اجزاء لال کو باریک رکھنے نرم کرنا ہے اس پہ وہ سب کی بھی آنی ہے زیب آنی لال اور زاب کے فرق ہے ایک کیا تھا ایک راہا اصل میں کیا تھا ایک لاہا کیا تھا ایک لاہا پہلے را تھا ساکن ایک پھر اگلا را ہے متحرک کی وجہ سے جب آپ یہ دیکھیں کریں گے نا تو اسی طرح الغیر لال ایک بڑی لا دبر لا با دبر ہا با دبر با اللہ با اصل یہ کیا تھا ایک راہا با جدا جدا اصل کیا تھا ایک راہا با لیکن جب بتایا تو پھر کیا بن گیا ایک راہا با ایک راہ کو دوسری راہ میں مدغم کر دیا اس کو متقی کر بات کی سب میں آگے نہ الحمدللہ اسی طرح کل بڑی کل لہم کل لہم اب دیکھیے پہلا کل لام کے اوپر کیا ہے جزم لام ساکن ہے اگر آپ لام متحرک ہے لام کے اوپر زبر آ گیا تو اب ساکن کو متحرک مدغم کر دیں گے کافی لام کل لام زبر لا کافیش بھی کم اب کیا پڑھیں گے کل لہم کیا بتا کل لہم پہلا نام ہے وہ ساکن دوسرے کو مدغم ہو گیا تو ایک نام پڑھا جائے گا
كلهم قد دخلوا. یہ سارے کے سارے ایک ہی حروف تھے، دو مرتبہ ہے، دو دفعہ لام آ گیا، پھر دو دفعہ لام آ گیا، پھر دو دفعہ گام آ گیا. اب آگے دیکھیے کاف، پڑھیے کاف تبینا، دال اور تا دونوں ایک مخرج سے نکلتے ہیں. متجانسین ایک ہی مخرج سے نکلنے والے دو حروف. اب یہ ہمیں اقرار ہو جائے گا. اب دال نہیں پڑھیں گے بلکہ تام دال کو مدل کر دیں گے. پڑھیں گے کت تبینا، کت تبینا دیکھیے درست پڑھنا ہے اپنے. اللہ حروف سے مستعلیہ کیسے ہے؟ اللہ کو پر پڑھتے ہیں، دال کو بالی پڑھتے ہیں، اور دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن دال اور اللہ میں فرق صرف یہ ہے کہ دال باریک ہے، اللہ پر ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ ظاہر نہیں ہے. دال اور اللہ میں اپنے فرق کو متقابل رکھنا ہے. دونوں کا مخرج ایک ہے. اوپر والے دانتوں کا سینہ اور زبان کے دو اس کے سیٹی کی آواز نہ آنے پائے، سیٹی کی آواز نہ آنے پائے. پڑھیے اس ذرا کو پڑھیں گے تو ہمارا بن جائے گا. میں یہی چاہتا ہوں کہ جب ہم انفرادی طور پر پریکٹس کریں گے پھر آپ کو استاد آپ کے وقت نکالیں گے اور صحیح کرانے کی کوشش کریں گے. آگے دیکھیے یہاں بھی دال پر جزم آنا چاہیے گا. وجہ دال کے اوپر جزم آنا چاہیے گا. کہتے غلط ہے دال اور تا یہ دونوں بھی قریب مخرج ہیں، اس لیے ایک دال کو تا میں مدغم کر دیں گے. پہلے کاف کلکلہ والا ہے اور دوسرا کاف اگر کلکلہ ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں پہلا قلب والا ہے دوسرا کتاب والا، تو پہلے کو دوسرے نے مدغم کر دیا. نَحْلُكُمْ اب یہ لام کے بعد را آ گیا ہے اور یہاں یہ زبان ہوگا مگر غنہ بالکل بھی نہیں ہے. قُرَّبِّ من رسول من لدن. چلو تھوڑا سبق رہ گئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لیکن وہ کہ منظور ہوا سب کچھ اس کے نصیب کرتے ہیں. کوئی کام کا خیال میں محمد نے کیا ہو میرا اللہ جانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو اللہ تعالیٰ وہ دوسرے سبق آپ کا مکمل ہو جائے گا آپ کا قیام. اور میں ویڈیو پہ لگا لوں گا اساتذہ کرام کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت کچھ فاصلے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو روزانہ سبق سنائیں گے. میں سلسلے میں ایک گزارش کروں گا، آپ کا وقت قیمتی ہے. صبح کے وقت آرام کرنا ہوتا ہے. لوگوں نے خصوص جن سال کا کام کرتا ہے محنت کرنے کی مشقت کرنی ہے تو آپ ان گھڑیوں کو مزید قیمتی کوشش کیجیے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں. ٹھیک ہے تشریف لاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں. اس سے بھی جلدی آنے کی کوشش کیجیے. زندگی کے لیے اللہ آپ جاتے ہیں جتنے قدم قرآن کریم سیکھنے کی آپ ہوتے ہیں آپ قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ قبول کرے تو ساتھ آپ کی عبادت کو سوال اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کوشش کیجیے جلدی آنے کی اور آپ ساتھ سے قرآن کو سنائیں گے اور طریقہ کا اشارہ اللہ کرتا ہے بھی کر کرتا آپ بھی کچھ کہہ رہے گا. آپ ایک ہی پایا پر زیادہ سے زیادہ ایک پایا پر سارے مطلب سنائیں گے وہ غلط ہی آپ نے نکالیں گے تو سنائیں گے. ایک آپ کو کہنے کہ میں بھی زیادہ سناؤں گا میں نے بات رکھو سنانا ہے باقی بھی رک جائیں گے. اس لیے دوسروں کو نکال رکھیے گا اور جب اس سارے مطلب دوسرے پر سن رہے ہیں تو آپ پوری توجہ
جاتا ہے، دیکھیں کہ ان کی غلطی کیا نکالی ہے اور آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے سنا یہ وقت پر فارغ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد اگر دوسرے سے سبق سننا تو آپ غور کے ساتھ سنیں کہ یہ اس کی غلطی نکالنے کا اپنے ذہن میں کوشش کریں کہ میں اس کی غلطی نکالوں، تب آپ کو صحیح آئے گا۔ جب آپ دوسرے کی غلطی پکڑنے کی کوشش کریں گے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا یہ غلط کہتے ہیں، میں اس لیے خود پر کیا پتہ کروں میری بغاوت کا غلط کون سا ہے صحیح کون سا ہے۔ جب آپ یہ غلطی پکڑیں گے نا کسی کی پھر آپ کی اپنی اصلاح ہوگا کہ یہ غلط اس سے بڑا ہے میں ایسے نہ ہوں، اور جب استاد اس کی اصلاح فرمائیں گے تو آپ غور کے ساتھ سنیں گے کہ اس کی اصلاح کیا ہے، وہ تنہائی پریکٹس نہ کریں گا، آپ اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے میری نبی کے صدقہ سے صلی اللہ تعالیٰ کے ہدایت والا آپ کو قرآن مجید کو تعلیم کرنا خود سے ہی ہے۔ اب آپ اس بات کا حصہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ میرے کلمہ کا قاعدہ ہے وہ یہ شیخ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد سنیا ہماری روح ان کے قدموں پر قربان۔ آپ نے اشارہ کا قدر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کی ہے۔ ہم مسلمان رب کائنات نے بڑی ہی رحمت فرمائی، عنایت نعمت سے نوازا، ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، رسول اللہ کے نام نے کرم کے ساتھ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم اب خود نہیں بنے، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنے قوت کے ساتھ، اپنی تحقیق، اپنے علم کے ساتھ بھی بنے، اللہ کی عطا فرمائی۔ خود فرماتا ہے اللہ یہدی من الصراط المستقیم، میرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس عظیم نعمت کے لیے پر اپنے نبی کو عطا فرما دیجیے۔ وہ نمازیں کہ جن میں نماز ادا کی جاتی ہیں، جس طرح ظہر کی نماز ہے، مغرب یا عشاء کی نماز ہے، آپ ان نمازوں میں جو نماز ادا کرتے ہیں ان کی دور کریں، اس لیے کے حساب سے آپ لوگ پہ پڑھ جاتی ہے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم کو ایمان کی دولت مجھے تم نے اپنے توحید عطا فرما دی، اپنے نبی کو زندگی بنا کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رب کائنات پیشہ کے گھر کو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تو میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت چھین کھانے کی اس کی مذہب کا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن سچے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا تجربہ۔ میرے کلمہ کا قاعدہ ہے کہ شفیع مدد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پیارے اور حسین ترین انداز میں سمجھاتے تھے۔ نبی کا فرض مسلمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانا ہے، اور وہ لوگوں تک بات پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر اپنی ذات پر ان کو نافذ فرما کر ایک نمونہ بھی ہوتی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرنا، جس طرح میں نے اللہ کے نبی صلاۃ ادا کرنا، پھر میرے نبی نے اس نماز بھی ادا کر کے دکھائی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ آپ کو فرض نہیں تھی بلکہ آپ کے پیسے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا خرچ کرتے تھے، تو زکوٰۃ کی تو نوبت ہی نہیں ہے، جو بات ہوتا ہے خرچ کر دیتے سال بھر بعد رہتا ہے تو اب زکوٰۃ ہوتا ہے، اس لیے حضور نے زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی کہ زکوٰۃ میرے نبی پر فرض ہے ہوئی بھی نہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں، اس طرح بات ہے اگر وہ اس کی اجازت ہے
میری کلمہ کا رسول اپنی شفیع مذکر گزار نے اپنے غلاموں کو قیامت کا کالمہ لکھنے ہوئے اور سارے دینے کا سکتا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی مثال ایک خیر کی ہے اس زمانے میں خیمہ کام کو لگایا کرتے تھے ان کو پتا تھا خیمہ کیسا کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ اسلام کی مثال ایک خیر کی ہے وہ کیا پیدا کرتے تھے بالکل سادہ سمپل طریقے سے خیمہ لگاتے تھے زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے سبب یہ تھا کہ وہ لوگ سفر پر روانہ ہوتے ہیں میں دعا کرتے تھے اپنے بھائی اپنے امی بھائی اپنے جان اور خاصی تجینے سے آپ سب کو ہمیشہ میں انتظار کرتا شکر عطا اور آپ کے وسیلہ سے ان کی ایسی نصیب و وکیل بندے ہوئی اللہ تعالیٰ باعدد ہمیشہ میں انتظار کرے فکر اللہ اور آپ کے نمائے مدد کے شکر سے بتاتے آپ مکمہ سے آپ کو مدینہ میں اپنا ہوگئے جنتا سے مکمہ مدینہ میں بالکل تو مدینہ تک جانا بنائیں یہ مدینہ میں سے مکمہ کی جانا بنائیں آپ کو نائیں آئیں سہارا جیسے کھیل ملے گی جس طرح جنگل کی عوام ہوتے ہیں اس طرح آپ کو نائیں ملے گا اور آپ کو چھوٹے چھوٹے درخت ملیں گی یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ بڑے بڑے درخت رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے درخت ملیں گے پہاڑی درخت کانٹوں والے آپ ان کو پہاڑی چکری کہہ رہی ہے پہاڑی بیلیاں کہہ رہی ہیں بلے وغیرہ کا پڑیا کہہ رہی ہیں وہ ملے گی ان کا سایہ کتنا بنا نہیں ہوتا آگے ہم کو سفر کرتے تھے تو جب دنیا بیابان میں ان کو آ جانے تو اس میں سادہ سا عمل کرتے ہیں چٹنی بناتے ہیں ایک چکور کپڑا لے لیتا ہے ایک چکور کو مستطیل یا مربع ہو یعنی ایک بیس ایک مستطیل ہے مربع سے برابر ہوتا ہے جس کو 4 حصے برابر ہوگا وہ کپڑا لے کے وہ لے کے جاتے ہیں ان کی عادت جب کافی چاہتے کپڑا لے کے کرتے اس میں سے بنایا ہوتا ہے درمیان میں موٹا کا لے کے یا ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں ڈنڈا پھنسا دیا جاتا ہے اور ان کی سیٹوں پر رسیاں باندھی جاتی ہیں یہ کپڑا طے کر کے لمبا کے طور پر وہ اپنی سواری کو اوپر رکھ لی تو اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں جی چاہتا ہے تو اس کو چٹائی کس طرح کریں چٹائی کے طور پر زمین پر بچھا لیں تو اس کے اوپر بیٹھ کر ضرور کا کپڑا ہو جاتا اور جی چاہتا ہے خیمہ بتا دیتے خیمہ کیسے بتا دیتے یہ کپڑا بچھا دیتے زمین پر چاروں کونوں پر جو رسیاں ہوتی زمین میں پلے موٹے خون کر خون کی شکل رسیاں باندھ دیتے درمیان میں ایک ڈنڈا کھڑا کر دیتے ایک ساتھ ساتھ سارے باندھ دیتے لیکن خیمہ بن جاتا ہے میرے قریب میں کسی چیز میں سے فرمایا کہ وہ خیمہ لگاتے ہو جاتے باقی ساتھ کتابیں اچھے میں نہیں جاتے کو لگا ہم خیمہ لگاتے ہیں میرے نبی فرمایا کہ اسلام کی یہ مثال اس خیمہ کی ہے درمیان والا جو ڈنڈا ہے وہ کلمہ کہتا ہے وہ سارے دیکھتے ہیں درمیان والا ڈنڈا کیا ہے کلمہ کہتا ہے چشمے کے سبب بتائیے اگر زمین میں بچھی ہوئی وہ چٹائی وہ کپڑا وہ چادر اگر درمیان والا ڈنڈا ہوگا تو پیر پر کہا جاتا ہے پھر کیا کہا جائے گا زمین میں بچھی ہوئی چٹائی زمین میں بچھی ہوئی چٹائی خیمہ کب کہلوائے گا جب درمیان والا ڈنڈا ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں درمیان والا ڈنڈا کلمہ ہے اور باقی کتنے پوجے بچ گئے 4 دن کے ساتھ رسیاں ہوتی تھی کون پہ یعنی کیلوں کے ساتھ باندھنے کے لیے وہ کیل لگاتے تھے نا زمین میں لگنے کے لیے لوگ بھی کیل کی بات ہوتے ہوں گے وہ لگاتے تھے ان کے ساتھ رسیاں باندھ دیتے تھے میرے قریب فرمان کے نماز روزہ حج زکات 4 کونوں والی چیزیں ہیں وہ رسیاں خیمہ کب مکمل ہوگا جب وہ 4 کونوں کی رسیاں بھی ان کونوں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ باندھ دی جائے گی درمیان والا ڈنڈا بھی ہوگا میرے نبی نے جس میں جو کمی ہوگی اس طرف کی وہ خیمہ ٹوٹا ہوا ہوگا گرا ہوا ہوگا بس میرے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز میں جیسے معاذ اللہ ٹوٹی ہوئی ہے ادھر سے خیمہ پھر گرا ہوا ہے پھر بات سمجھ آ رہی ہے میں ایسے معافی مانگتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں تو حاجت کیا تو زکات نہیں اس کی حالت کیا ہوگی خیمہ کرنا کہتے ہیں حدود سے بیٹھ نہ سکا وہ ایک کی بھی ضرورت ہے میرے قریب باقی رسول اللہ کی مدرہ کو دھیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے کردار دیا
اگر تم خیر وقت کو مکمل کرنا چاہتے ہو سبحان اللہ کتنی پیاری مثال ہے جو بندہ کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے وہ کیا کرتا ہے کبھی رسی باندھے کبھی توڑے کبھی رسی باندھے کبھی توڑے قیامت مکمل نہ اس کو مسلسل باندھے تسلسل کے ساتھ لاقی الصلاۃ نماز کو چھوڑو نہیں سبحان اللہ کتنی پیاری مثال ہے کہ اگر تم توڑتے ہو کبھی جوڑتے ہو کبھی توڑتے ہو کبھی جوڑتے ہو اگر مجھے نہیں ہے تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہو یہ رسی قائم رہے زکات تسلسل کے ساتھ دیتے ہو یہ رسی قائم رہے تب ہی اس کے لیے تم آرام کر سکو گے تب ہی رسول کی کمر سے بارش کی زد سے تب ہی اپنے آپ کو بچا سکو گے نا جب خیر و سلامت ہوگا اگر تم خیر و سلامت ہی رکھو گے تمہارے وہ کھون پہ دلی ہی مضبوط نہیں ہے پھر کیا ہوگا ہلکی سی ہوا کو اڑا دے جائے گی استقامت رکھو مضبوطی کے ساتھ ارکان اسلام کو قائم کرو سبحان اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کے بعد جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے نماز اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم نے جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کے بعد میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع مدعو رحمۃ اللہ نے وإقام الصلاة کا ذکر فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے بعد جو چیز اہم ترین ہے وہ نماز ہے کلمہ طیبہ کے بعد جو چیز اہم ترین کیا ہے نماز کلمہ طیبہ کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے نماز ہے اسی لیے اللہ جل وعلا نے جی کا ارشاد کرتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین پابندی سے نماز پڑھتے رہو مشرکوں میں سے نہ رہو وہ نماز نہ پڑھنے والا مشرکوں کو جیسا کرنا اللہ کا اس کا شروع سے کتنا ناراض ہے میں اصل معافی مانگتا ہوں آپ اپنے بیٹے کو ناراض ہو کے لیں تو یہودیوں کیسے کام کرتے ہیں عیسائیوں کیسے کام کرتے ہیں وہ تو سکھوں کیسے کام کرتے ہیں وہ ناراض ہو کے اپنے ان کی ظالم نفرت کریں گے اگر اللہ تجھے کہے کہ تم مشرک کیسے کام کرتے ہیں تو اللہ کی کس طرح اللہ کا اس کا نبی تعالیٰ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر کفر ماضی معروف سیغہ مرفوع و غائب ہے اس کا مطلب ہے وہ کافر ضربا اس نے مارا فعل اس نے کام کیا ذهب وہ گیا کرم اس نے عزت کی کفر وہ کافر ہو گیا کیا معنی بن گیا لفظی مطلب اس کا کیا ہے من ترک الصلاة متعمدا جس نے نماز کو ترک کیا قصداً جان بوجھ کر فقد کفر فا اس کے لیے من تحقیق کے لیے کل تحقیق کے لیے کہ وہ بات شبہ سے غلط ہے وہ کیا ہو گیا بس تحقیق کے لیے کہ جس نے یہ کام کیا وہ کیا ہو گیا من ترک الصلاۃ جس نے نماز کو ترک کیا اس کا نتیجہ کیا ہے فقد کفر کہ وہ اس کے شک نہیں کہ کافر ہو گئے اس لیے بات صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے نزدیک نماز کو ترک کرنے والا کافر اگرچہ جمہور شیعہ یہاں ترک سے مراد انکار ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے نماز کو چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے امام یعقوب بن رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے گا مرتد ہو گیا اور امام حاتم کے نزدیک دیگر ائمہ کے نزدیک اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا البتہ بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہوگی اس کو گرفتار کر دیا گا کیا ذمہ داری ہوگی کس کی ذمہ داری ہوگی پہلے کے بادشاہ وقت کو کیا جائے گا بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کو جیل میں ڈال دیں اس وقت تک اس کو جیل میں رکھیں واہ یہ ایک
عبادت نماز ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کی دعا ہے کہ اگر تم دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہو تو وہاں بھی بالکل بات نہ کرو۔ تمہارے سامنے دشمن ہے، تلوار لے کر تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم تلوار لے کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت آنے سے سلام کو کے لیے دوڑے کیا میرے کو تو دوڑتے ہوئے بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی کبھی بھی چھٹی نہیں ہے، سوائے خواتین کے مخصوص ایام میں ان کی چھٹی ہے، اس کے سوا تم کتنے بھی شدید عبادت کرو، حرکت بھی نہ کر سکتے ہو، اس حال میں معاف کرو۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے کہ چلو نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ مشرکوں میں صدا کرتے ہیں ولا تقولوا من المشركين بالطبيب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تو بیان کیا ہوتا ہے ان جیسے کرنا اگر طبیب کا ہونا میں تمہارا پتہ تو مشرک نہ بنو نماز غیر بات نہ پڑھنے والا مشرک علماء کیا فرماتے ہیں بلا اختلاف کے سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں، سارے علماء بغیر کسی اختلاف کے متفق ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نماز کا جس طرح میں سے معافی مانگتا ہوں، الزام تراش نہیں کرتا بلکہ آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو خود کو پیر کے بازی ہیں، جادو پیر آپ کو کہہ سکتے ہیں، یہ طرف دجالی قادیاں خود کو نبی کہواتے ہیں مگر نبی تھا نہیں، وہ جادو ہے۔ اسی طرح کچھ اپنے آپ کو پیر مرشد کہواتے ہیں مگر جادو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نماز قائم ہے، مولوی پڑھ کر کے نماز کا ہم ہر وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السرا ادا کرتے ہیں جس طرح میں مصطفیٰ کریم ادا کر رہا ہوں، میرے نبی اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں جس طرح علماء نے ہمیں سکھایا، صحابہ نے ہمیں سکھایا اور ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی بھی نماز نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا ہمارا شیطان کا اقوا ہوگا، وہ کہنے والا ہے کہ مجھے سلمان کی ضرورت ہے، میری معلومات ہے، دارہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کو منع کوئی بھی چھوڑو یہ نماز نہیں پڑھتے میں نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہے نماز کے بولو کہ نماز نہیں دے گا، کوئی نکالا نماز کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ باقی سب کچھ بھی ادا کرے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، وہ سب کچھ کرے، نماز کا انکار کر دے۔ اسی طرح ان اراکین اسلام میں سے اراکین اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی کے صدیق کے بننے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان کی بات کرتا ہے، تو نماز کا نہ پڑھنے والا اس کا نشر کیا ہوگا؟ آج اللہ تعالیٰ ثم بعد اللہ تعالیٰ الجو اللہ تعالیٰ اشرف کتاب الصلاۃ آپ کی کے حوالے سے قول امام نے، امام باقی نے، امام دارمی نے، سنن دارمی نے، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل نے نقل کیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، مگر میں نے یہ حدیث میں نکال کر ذکر کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب آ کر رسول اللہ شریف محمد صحابی عبداللہ بن عمر بھی اور عبداللہ یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کافر تھا۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے انه ذکر الصلاۃ یوما ایک دن کا ذکر ہے اللہ کے معبود ہمارے قریب آ کر سنت میرے صحابہ کے سامنے نماز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کامل میں جو احکامات دی گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ چیز کو نماز ہے، زیادہ مرتبہ نہیں چیز کو نماز کا کئی سو مرتبہ دیا گیا قرآن مجید کامل نماز کی حاضر میرے نبی بار بار اس چیز کی تاکید فرماتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کی جاتی فرماتے ہیں کہ کا ذکر ہے رسول اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا فقال حضور نے فرمایا من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامہ
من حافظ علیہا یاد رکھو جس نے نماز کی محافظت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اس کے لیے دلیل ہوگی کہ میں ایمان والا ایک ایمان والوں کی نشانی بیان کیا ہوگی ان کے آزائے جب کہ دن میں وضو کیا ہوگا اگر وضو ہی نہیں کیا تو کیا کیا بات سمجھ آ رہا نا میرے نبی نے فرمایا کہ آزائے چمکے کی جہاں کیا فرمایا نماز قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگی نور یسعا بین ایدیہم اجمعین وہ نور ان کے آگے اور پیچھے دوڑا ہوگا وہ ایک نور کے بقاع کے اندر دیکھا اور معنی کے لگانا جو نماز نہ پڑھنے کا اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں جس کے آگے آگے دائیں بائیں نور ہوگا وہ قرآن یہ دلیل ہوگی اس کے ایمان کہ یہ صاحب ایمان ہے یوسف جس کے ہاتھ میں ایک ڈگری ہوگی میرے کریم کیا فرماتے ہیں مفتاح جنت السلام جنت کی کنجی کیا ہے سبحان اللہ میں اپنے جب ہر کو لگا ہو تالا اور کنجی چابی کی موجود نہ ہو پھر میں کیا کروں گا گھر میں داخل ہو جاؤں جی تالا توڑ دے گھر کا تالا تو توڑ جنت کا تالا جنت کا تالا میں گھر کا تالا توڑ دے پھر ادھر چلے جاؤں گھر میرا ہے تالا میرا ہے جنت تیرے باپ کی تو نہیں جنت کی پہلے کا تالا تو غلط کیا ہے کہ تو یہ جملہ نہیں کہتا پھر کیا ہوگا اللہ اکبر تیرے ہاتھ میں جنت کی کنجی بھی ہوگی وہ کافی ہوگا نجات کا دلیل و برہمن کی ڈگری بھی میرے ہاتھ میں ہوگی کیوں ہوگی تو پابندی کے ساتھ ہے میرے نبی نے فرمایا کائنات کا نور و قرآن بنجات یوم القیامت میرے نور اور یہ ڈگری تیری نجات کا سبب بن جائے گی نبی کی فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو یہ بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا ومن لم يحافظ علیہا اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی کبھی پڑھی کبھی ترک کر دی مادر لم تکن له قرآن قیامت کے دن اس کے پاس نور نہیں ہوگا ولا قرآن اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی کوئی کارڈ نہیں ہوگا کوئی چابی نہیں ہوگی ولا نجات وہ نجات نہیں پا سکے گا پھنس جائے گا پکڑا جائے گا اگلے جملے وقات یوم القیامہ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن مع قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان اور حامان کے ساتھ ابی بن خلف اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کو واجب شامل کر دیا جائے گا میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں معاذ اللہ یہ بدبخت کون تھے قارون کون تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا رشتہ دار تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیتا مال اس کے پاس بے تحاشا تھا اس سے کام کا زکاة ہوگا تو اتنا مال نکل جائے گا اس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک برا الزام لگایا ناجائز الزام لگایا بڑے گناہ کا الزام لگایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بار میں یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے اور اللہ اس کو سزا دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حکم کے کام کر دیا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگلے قارون کے ساتھ پورے جمعہ کے پورے کا پورا وہ علاقہ قارون کے ساتھ تھا یہی حالت ہوتی ہے کہ لیڈر کے ساتھ بڑی قوم ہوتی ہے لیکن جب مصیبت میں پھنستا ہے تو چار پانے جڑ جاتے ہیں تو قارون مصیبت میں پھنس گیا موسیٰ کلیم اللہ غصہ میں کہ فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھی کی چھوڑ جائے تو اس کو غرق کرنے والا اللہ آئے گا لوگ ڈر کے بھاگ گئے دو یا تین بندے قارون کے ساتھ کھڑے رہے موسیٰ کلیم اللہ حکم دیا زمین کو
وہ زمین کا غلط ہو گیا، آپ اس کے روزانوں کو بھی غلط کر دیا۔ یہ بدبخت قارون ہے، نماز نہ پڑھنے والے کا اگر اس کے ساتھ غلط بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آمان میرے تین بار کا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا ذکر قارون کے ساتھ پھر فرعون کا ذکر کیا۔ اللہ ترتیب بیان کرتا ہوں، فرعون آپ جانتے ہیں کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اللہ کے مقابلہ میں آیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے دریا کو ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ بدترین کافر، بدترین مشرک اگر نماز نہ پڑھنے والے کا حشر اللہ کے فرعون کے ساتھ کر بتائیے اس کا نام۔ پھر میرے نبی نے شرعی رحمت فرمایا وہ حامان، یہ حامان خبیث کون تھا؟ یہ نمرود کا وزیر تھا۔ نمرود نے کہا جاتا ہے کئی مرتبہ کوشش کی تھی جو حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے، مگر یہ بدبخت راستوں میں رکاوٹ بن جاتا تھا۔ وہ ایک نمرود کے کفر پر یہ بدلہ معاون تھا۔ اللہ تعالیٰ بے باز کا شرک اس کے ساتھ فرما دے گا تو بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور آپ کے ابھی بھی نقل اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ دو بھائی تھے، امیہ اور ابی، خلف کے بیٹے تھے، ناقہ کے بیٹے۔ ان دونوں نے حضرت بلال حبشی کو خریدا ہوا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو جتنی تکالیف دی تھی اتنی بدبخت کی تھی، ان کو جتنی بھی تکالیف سے دوچار کیا گیا ان بدبخت نے کیا۔ ابی کا بڑا بھائی، یہ دوسرا بھائی بڑا تھا رجل بھی، میدان بدر میں حضرت رسول اللہ بلال کے کہنے پر سے آ کر قتل کر دیا، وہ مارا گیا۔ بدبخت ابی بچ گئے، اور جب میرے قریب آقا نے بدر کے قیدی کو رہا کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ بھی آیا، میرے نبی نے اس کو اتفاق فرما دیا، اس خبیث انسان نے، خبیث النسل نے، اس کا باپ بھی خبیث ہے، اس خبیث النسل نے میرے نبی کو قاتل ہونے کا نام لے کے میرے قریب آقا کا کہنے لگا میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، حضور کا نام لے کر فرمایا میں نے گھوڑا پالا ہے، میں اس کو اتنا زیادہ روزہ میں کھلاتا ہوں، جب وہ گھوڑا خوب تنوع جوان ہو جائے گا نا پھر اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ لیکن اس خبیث کی قباحت دیکھیے، میرے لیے یہ بدبخت زندگی کی بھی عطا فرما رہے ہیں اور وہ بدبخت کر رہا ہے۔ اس زمانے میں تو قیدیوں کو بڑے برے طریقے سے ذبح کر دیا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کی آنکھیں نکال کر پھینک دیا جاتا تھا، لکڑی سے گڑھ کر زخمی کر کے ان کو شریر میں نکال دیا جاتا تھا۔ وہ تو بڑا ظلم کرتے تھے قیدیوں کے ساتھ۔ میرے نبی کائنات کی رحمت بن کیا حضور نے رہا، لیکن ایک خبیث سے بھی بکواس کرنی۔ میرے قریب کے پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جھوٹا ہے، سچ یہ ہے کہ جب اس گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کو میں چنانچہ میدان میں ہوتے یہ خبیث اس گھوڑے پر سوار تھا، اس ساتھ میں بچتا ہوا میرے نبی کی جانب آ رہا تھا۔ سیاح کرام اس سے روکنا چاہا مگر میرے نبی نے منع فرما دیا کہ زبانوں میں ترجمہ نہیں آتا ہو گیا تھا، میں نے کہا میرے قریب آ کر اس نے اپنی شکری پر خیال حضرت سیدنا زبیر بن عوام ان سے نیزہ پکڑا اور اس کی جانب پھینکا اور حضور اس نیزے سے یہ خبیث قتل ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، واقعی یہ کافر ہے جس کو حضور نے کسی کافر کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل کیا، واقعی یہ کافر ہے جس کو حضور نے قتل کیا۔ بدترین و مقبول ہے جو نبی کی بات ہے، بدترین و مقبول ہے۔ میں بتانے کرنے والا کہ معافی مانگتا ہوں، آپ کو کوئی قصہ نہیں کر سکتا، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں گستاخی کروں گا۔ آج بھی قتل والے میرے مدنی کی مسلمانوں کو پانچ اللہ آگ میں لگائی ہے، مسلمانوں کے جسم کے کام سے آزاد کو کاٹ کر ان کو پھینک دیتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی کہاں کی جاتی ہے، زندہ مسلمانوں کی آگ پائی جاتی ہے۔ میدان کربلا میں ظلم ہوا تھا، اس کے مقابلہ میں آگ کئی گنا زیادہ کی جاتی ہے، لیکن امام حسین کے شہداء ہے ان کا درجہ کیوں بلند ہے؟ جو معمولی شخصیت کی نبی کی اولاد درجے سے جو
عام آدمی نہیں، عام آدمی کے ساتھ تو ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے، لیکن نبی کی اولاد کے ساتھ ظلم یہ تو کہاں کرنے کے تو اسی طرح عام بندہ کسی کو قتل کرے سو کرے، جس کو نبی قتل کرے اللہ پھر وہ نبی جو کائنات کے اسلام کا رحمت بنتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور بدبخت اور اس کو نبی کرے بے نماز کا حشر 120 کے ساتھ اختیار کرے گا۔ میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں، بہت لمبی تھوڑی بات نہیں کروں، مجھے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بتائیے میں نبی پاک مانتا ہوں کہ کیا کرتا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے بیٹی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بادل میں درشن کر بتائیں تو دوسرے پیٹرول میں آگ آپ برداشت کریں گے؟ بتائیے نہیں کریں دین کوئی غلط کرے غلط کرے ان پر پیٹرول پمپ میں آگ لگانے میں آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ یہ دنیا کی آگ بہت ہی بری آگ ہے، میرا اپنے آپ کو بھی اپنے پیارے بھائی والوں کو بھی جس سے اس آگ سے اپنے آپ کو دیکھنے تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اپنے اس کی مدد کرتے ہیں، اگر کی سفر آپ کا سفر بار بار کریں یہاں تک کہ اپنے مدد میں اگر آپ اپنے ابو سے پیار کرتے ہیں تو اپنے ابو کو بنا دیں، بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں تو بنا دیں، بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں تو بنا دیں، اگر آپ کی کوئی یاد ہے وفا کا تقاضا ہے یاد کو کرتے ہیں یاد کی ضرورت ہے اصل طور پر یہ کسی یاد کے ساتھ یارانی کا اصل فائدہ یہ ہے جہنم میں کہتے ہیں بجانے گناہ سے ہوتے ہیں کبھی میرے کے واقعہ رسول کو سنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاحوں سے بتایا تھا ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو، سیاحوں نے حیران کر پوچھا تھا یا اللہ مظلوم کی مدد کرو، یہ اس میں آ گئی ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ میرے نبی فرمائے اس کو ظلم سے روک دو نا تو تم اس کو ظلم سے روک دو گے تو جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا، یہ اس کی مدد کرو۔ اپنے یاد کو گناہ سے روک دو تو جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا۔ اصل یاد یہ ہے، اصل یہ ہوتا نہیں کہتے رہتا آپ اس موضوع پر سنتے بھی رہتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہیں اور سننے کے بھی۔ میرے دل میں ایک بننا ہے کہ آپ یہ تعلیمی قرآن کو اس پہ آتے ہیں، آپ کو نماز کے کچھ بنیادی مسائل آپ سے کچھ سوال کریں کہ آپ نے تعلیمی قرآن کو رسو کیا مگر بتائیے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ تو آپ دائیں بائیں چھائیں بائیں ایسے ہوتے ہیں نا، کم از کم آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے۔ آپ سے پوچھیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کرنے کا طریقے بنیادی مسائل آپ سے پوچھیں اور آپ کو نماز اور غسل کے بنیادی مسائل کی یاد رکھنا، تو یہ بات اچھی کہہ دیجیے اچھی نہیں ہے، بات اچھی نہیں ہے، بات اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ خوشی بنا ہوگا تو میں آج اسے منع کرتا ہوں۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں نماز کے لیے وضو کنجی ہے اور جنت کے لیے نماز کنجی ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، وضو ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو نہیں ہے تو نماز کی شرط میں سے پہلی شرط ہی طہارت ہے، ایمان کے بعد پہلی شرط ہی ایمان والے کے لیے طہارت ہے۔ تو طہارت سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی کا جسم، اس آدمی کا لباس، وہ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو، وہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو۔ حدث اصغر سے مراد ہوتا ہے وہ بے وضو نہ ہو، حدث اکبر سے مراد ہوتا ہے اس کو غسل کیا جائے، وہ پاک و صاف ہو، ایسی صورت میں نماز پڑھے گا۔ رب کائنات قرآن کی تعبیر میں ارشاد گرامی کا فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز پڑھنا چاہو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو کیا کرو اپنے چہرے کو اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو بھی الى المرافق کن سمیت وامسحوا رؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو وارجلکم الى الکعبین اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کیا کرو کر اپنے چہرے کو دھو لیا فاغسلوا وجوہکم چہرے کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کولیوں سمیت دھو لیا کرو اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو یہ کتنے اعضاء ہوئے چار یہ وضو کے چار کرے یہ کیا ہے وضو کے اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں تو آپ جواب کیا دیں گے چار کون کون سے ہیں چہرے کا دھونا اپنے ہاتھوں کا کولیوں سمیت دھونا اپنے سر کے ابتدائی حصے کا مسح کرنا اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ وضو کے فرائض ہیں ان میں کوتاہی ہو گئی تو وضو نہیں ہوگی ان میں کوتاہی ہو گئی دھونے سے مراد مار مسح کرنا نہیں ہے مسح کرنے سے مراد کیا ہے میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں بعض اوقات آپ نے کسی دوست کو دیکھا وضو کر کے آیا تھا آپ نے کہا بھائی تیری کونی تو سوکھی رہ گئی انہیں وضو کیا تیری کونی سوکھی رہ گئی اچھا اس کا ہاتھ گیلا کر ایسے ایسے کر کے اسے لچ کر لیا اب وہ گیلی تو ہو گئی مگر دھلی نہیں ہے بات کو سمجھ آگے نہیں آیا گیلا نہیں کرنا ہے دھونا ہے فاتح سے لوگ غسل کا معنی دھونا ہوتا ہے اس کے اوپر پانی پانا ہے معنی ایسے آپ کو گیلا کرنا نہیں ہے نماز میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بلایا فرمایا سردی کے موسم میں جب یہ گاؤں میں صحابہ کرتے ہیں کشتی پر عمل کیا اور ایڑیاں پچھلی جانب سے جس کو آپ کچے کہتے ہیں ایڑیوں کے اوپر والی جگہ پٹھے کے دائیں اور بائیں جگہ خشک رہ گئی تھی میرے قریب نے دیکھ کر اظہار ناراض میں اور یہ ایڑیاں جہنم کی آگ میں جلتی اللہ یہ بالکل صحابی ہیں سارے زمانے کے اولیاء اللہ کے اوپر صحابی کی پایا کرتے خراب کی طرف کرتے میرے قریب نے صحابہ کو رکھ دیا اگر بیڑیاں صحیح ہو گئے اس وقت تو آپ پڑھتے جا کے بیڑیاں دھو کے آئے صحابہ کرتے میرے نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے فوراً بیڑیاں دھو کے آئے نہ اٹھیے وگرنہ ایڑیاں جہنم میں پتہ چلا کہ عزائے وضو میں جو کچھ رہ گیا وہ جہنم میں چلے گا اللہ یا اللہ تعالیٰ سبحانہ یا اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وضو کے فرائض کتنے ہیں کون کون سے ہیں آپ یہ سوال کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں پھر آپ یہ بھی سوال کریں کہ وضو کی فرائض چاہ رہے ہیں تم ہاتھوں کو دھونا ہاتھوں کو پہلے گھٹنوں تک دھوتے ہو تم کولی کرتے ہو ناک پہ پائے ڈالتے ہو یہ کیا ہے جواب ہوگا یہ سنت ہے یہ کیا ہے سنت ہے عزائے وضو کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے تین مرتبہ دھونا سنت ہے ایک مرتبہ دھونا فرض ہے تین مرتبہ دھونا سنت ہے پتہ نہیں چلا کہ اگر کوئی آدمی کبھی غلطی سے کولی نہ کر پایا یا ناک پہ پانی نہ ڈالا وضو اس کا ہو گیا لیکن سنت رہ گئی چھوڑنے کے اجازت نہیں لیکن دوبارہ وضو ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے یہ بھی میں اس سے کیا دوبارہ وضو دوہرا دیں صبح کا فرماتے وضو ہو جائے گا میں نے جو کہا دوبارہ دوہرا دیں
پھر نبی فرماتے ہیں میری سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بناتا ہے، ڈرے کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے لاحول دینا جائے۔ کوشش کیجیے اپنے ایمانوں کی سنتوں کو اپنانے کی۔ میں کہہ رہا تھا کہ دھویا جائے گا اپنے چہرے، ہاتھوں کو دھونا پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا کیا ہے؟ گھٹنوں تک ہاتھوں کو دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ منہ میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ اور اس سنت کی تکمیل کو اتحاد پر بدلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو بدلے پانی منہ میں ڈالیں گے اور منہ میں ڈال میرے قریب آ کر سورج کی شکل کا بڑا ہوتا ہے مسواک فرماتے تھے۔ اور پھر حدیث ہے مسواک کر کے جب دعا ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کر کے آپ کو 70 بار کی بلا کرتا ہے۔ 70 دنیا میں اپنے ٹکے کی اتنا گرام مسواک عادت بنانا چاہیے۔ میرے قریب آ کر سورج مسواک فرماتے تھے۔ اب طریقہ کا مسواک کا نہیں ہوتا تھا کہ میرے قریب آ کر سورج کی شکل کا بڑا ہوتا کرتا پہلے اوپر والے ڈالتے دائیں ڈال، پھر اوپر والے ڈالتے بائیں ڈال، پھر نیچے والے ڈالتے دائیں ڈال، پھر بائیں ڈال، نیچے والے ڈالتے بائیں ڈال۔ اب مسواک فرماتے تھے پھر کلی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسواک کو منہ سے نکال کر دو مرتبہ مسواک کو میں ڈالنا چاہیے، گلا کرانا چاہتے ہیں۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے چنگلیاں نیچے ہوں گی، یہ انگلیاں اوپر ہوں گی، انگوٹھے اور شہادت انگلی کے ساتھ اس کو پکڑا جائے گا اور جو کر کے مسواک کی جائے گی۔ مسواک کرتے ہوئے جو ہمیں بہت وہ یوں اوپر نیچے مسواک کرتا ہے، یوں نہیں بلکہ ایسے ایسے کر کے مسواک کی جائے گی۔ میرے قریب آقا کہتے ہیں کہ شفیع اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے مبارک میں پانی ڈالا اور جب ناک میں پانی ڈالا تو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالا اور میرے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کو بے شمار اقتدار ہمارا جسم و جان کے قدر پر ہوگا سید الطاہرین ہے۔ مجھے نظرہ ہو جاتا ہے، آپ ہو جاتا ہے، میرے قریب آپ ہو جاتا ہے، بلکہ کسی بھی نظیر رستے بھی تعلق نہیں آئی تو لوگوں کے نزدیک کا آپ نفرت ہو۔ پھر بھی میرے نبی نے ملاقات نازی بندوں کی طاقت یہ قبل فرمایا مبارک ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اپنی یہ چنگلیاں چیچی جسے آپ کہتے ہیں چنگلیاں اور انگوٹھے کے ساتھ اپنے مبارک ناک اندر سے یوں کر کے یہ صاف نہیں کیسا صاف تو پہلے تھا ان انگلیوں کو اپنے ناک مبارک اندر گھیرا ہے ہم صاف کریں گے۔ ہمارے مبارک اندر سے وہ بلوتے ہیں نا میرے قریب کی جانب مجھے یہ صاف کریں گے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے تو ہے تو اپنی انگلیوں کو ناک کر دیا ہم بھی ایسے کریں گے اپنا ناک کا پائے ڈال کر اپنی انگلیوں کو پھیریں گے پھر دو مرتبہ کو ڈال کر صاف کریں گے۔ اسلام کا کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنی مدافعت ہے اسلام میں۔ تو یہ اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک یا معمول کے مطابق بالوں کے وہاں سے لے کے تھوڑی تک یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کا دھونا کیا ہے؟ اس کا دھونا یہاں میں ایک مطالعے کا ذکر کرتا ہوں جو ہم سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا دعا فرمائے آئندہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جب چہرہ دھوتے ہیں تو ہم ایک کلو بک دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو کلو ہے بک نشر کے لیے پانی کو بھر کر تکمیری میں ڈالتے ہیں۔ کانوں کی لو پر کئی مرتبہ پانی پہنچ جائے کئی مرتبہ نہیں چہرہ سامنے سے کھل جاتا ہے پیچھے سے تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے دائیں جانب سے بائیں جانب سے کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے۔ غور کرتے ہیں آئندہ میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں غور کرنا ہے۔ ہم جب چہرہ دھوتے ہیں سامنے والا یہ رخسار گانے دیتے رخسار وغیرہ ناک یہ تو دیتے ہیں اور پچھلے سے رہ جاتا ہے۔ کانوں کی پچھلی طرف سے کہہ رہا یہ کانوں کی لوگ میں واقعی دوسروں بھی جس بھی کان کا ڈالتی ہے اس کو یہ یہاں تک کام کی ابتدا جہاں سے کام شروع ہوتے یہ ہے کان کی ابتدا سے لے کے دوسرے کان کی ابتدا تک یہ حصہ اور معمول کے مطابق یہاں سے بات ہوتے ہیں۔ بات کو جو بات نہیں ہوتی پیچھے جو معمول کے مطابق یہ حصہ پیش ہے
اور ڈوری نیچے والا ہے جس طرح میں داڑھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کی آپ نے کی بات ہے تو داڑھی کے جڑوں تک پانی پہنچانا چہرے کا تو فرض ہے واپس ہوتا ہے چہرے کا کیا ہے فرض ہے اگر پانی نیچے نہ پہنچے تو ایسے صورت میں وضو اور باقی آگے سنت ہے کہ پانی جب تک پہنچا دیا جائے یہ بھی ہوگا چہرہ اور اس کے بعد کون سا فرض ہے کیا ہے ہاتھوں کا دھونا اور ہاتھوں کو پوری سمیت ہو جائے گا لیکن ایک انسان سے کام ہوگا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مسائل ایک دوسرے کی بتا نہیں جاتا جس طرح چہرے کا ایک حصہ میں باقی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پائے گا بڑا ہے ایک جزیہ کا بھی گفتگو ہے کہ کارٹون نے تین اوپر جسے کہتے ہیں وہ پیر رکھی ہونا اور وہ ناپ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا اوپر کر کے پانی نہیں باہر جائے چہرہ پورا دھونا ہے تھوڑا سا اوپر کر کے پانی نیچے بتایا جائے گا اسی طرح جس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کوئی چھٹا وغیرہ پہنا ہوا ہے بازو میں کوئی کڑا پہنا ہوا ہے اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے اور اگر وہ خود دھلے گا نہیں میرے کئی بار کرے تو میں شادی کر کے کہتا کہ بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو غسل بھی نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا بال کے برابر تو انگوٹھی کے نیچے بہت سی جگہ رہ جاتی ہے اگر وہ انگوٹھی کم ہو نہ تنگ ہو تو علماء فرماتے ہیں اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں جو خواتین ایک بار نکال لیتی ہے آج کل تو بلد بھی نکال دیتی ہے آج کل معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ فیض دے کر کے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ویسے یاد رکھیے میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو اپنے آپ کو عورتوں جیسا بناتے ہیں عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور لعنت فرمائی ہے عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں مشکاشی کتاب و لباس کا اپنے مطالعہ کرتے ہیں میں کہہ رہا تھا جو واقعی ایک بار نکالتی ہے وضو ہو جائے گا غسل ہو جائے گا لیکن میں کے بعد کے بارے میں کچھ کرنے کی نہیں چاہیے اس لیے ہمیں مکمل طور پر اپنے ہاتھوں کو دھونا ہوگا نیلی بات وغیرہ اتار کے البتہ وہ جو غلط پرکار کی رنگ لگاتے ہیں جس طرح مہندی کا رنگ ہے جو رنگ ہے اس کی اجازت ہے یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جرم نہیں ہے اس کے اوپر دباؤ نہیں ہوتا ہے پینٹ بیٹھتی ہے پانی نیچے تک کرا جاتا ہے اچھا اس کے بعد کون سا فرق ہے دیکھیے سیدھی سی بات ہے میری شادی تو بہت پرانی ہو گئی اور میرے گھر میں اس کے بعد چیزیں نہیں کی جاتی جس کی پہلی شادی میں اس کو پتا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک اور چیز کی ہے کیمیکل ہے وہ بھی عورتیں لگاتی ہیں ان کی قید چڑھ جاتی ہے کسی بھی چیز کی قید چڑھتی ہے انہیں کو زیادہ رنگ کرنے والے ہوتے ہیں تو رنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پائے کر بڑی رنگ کے داخل فرمائے میں پیش سے بات کر رہا ہوں جو کہ دلی مسئلہ بتا رہا ہوں انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ عورتیں آٹا بھونتی ہوئی ان کے ناخنوں پر اگر آٹا جمتا تو ہوتا ہے انہوں نے اپنی تشریح فرمائی میں ایک مثال سے کہوں گا موٹی موٹی کتابیں لکھی ایک ایک چیز پر روکنے ہوتے ہیں رسی بندی ہے دھاگا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ممکن تھا الحمدللہ وہ نے اشارہ کیا یہ پینٹ کرنے والے پینٹ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے تعریف فرمایا ہے مچھلی گھر والی باتوں کو مرد مچھلی بنا رہا تھا تو اس کے چاندے ہوتے ہیں نا تو مطلب کہ چاندہ وغیرہ ہے گہرا کو وہ نہیں ہوتا وہ بھی اتارا یعنی پانی کو جتنے کی طے تک پہنچانا ہے ناخن طے تک پہنچانا اندر تو نہیں نا ناخن تک پہنچانا ہے اس کے اوپر یا کسی جگہ ایسا کہیں کا زبردست طے بیٹھی ہوئی ہو اس کو اتارنا ضروری ہے انہوں نے بہت اچھا کیا شاباش میں کو شاباش دیتا ہوں میں نے ویسے تھوڑا سا ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بن گئے آپ نے بتایا کہ یہ چیزوں تو مجھے نہیں پتا آپ مجھے بتایا کہ کیا تب یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تاکہ
احباب کو بات کا پتہ کر لیں، میں تو بوڑھا ہوں، مجھے پتا نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، مجھے پتا۔ اچھا اگلا جو میں نے اوپر کہنا تھا وہ کون سا بنا؟ سر کا میری جان مولانا فرمائیے، دیکھیے میری جان، میری ایمان کا صدر میں شیخ مطلب کے متعلق بعض اوقات مبارک کا معاملہ شیخ سرے نہ پڑتا، کبھی سفر کی وجود فرمایا نا، نہر پر، کسی تالاب پر، کسی پانی کنارے پر، تو امام شیخ گزار کا جگہ کو جگہ نہ ہوگی، سرکار نے امام شیخ کو پیچھے فرمایا، سرکار نے وضو فرمایا اور مبارک امام شیخ اپنی دست مقدس سے اٹھا کر اپنا ہاتھ ایسے کر کے دیا، پھر امام شیخ سے اس عمل سے علماء کرام نے ثابت کیا کہ سر کے چوتھائی حصے کا جو مسئلہ فرض ہے، جب سر کے چوتھائی حصے کا مسئلہ فرض ہے، سر کے چوتھائی حصے کا مسئلہ فرض ہے، سارے سر کا مسئلہ سننا، حضور نے ہمیشہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ اس چوتھائی حصے کا نہیں، میں نے بتایا کبھی کبھی ایسے کیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چوتھائی حصے کا فرض ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کے اپنی سروں کا بسا کرو، اس کی جو تفسیر ہے تیرے نبی نے جانا کتنا لوگ ہیں، تو اگر بھی آپ نے اتنا سا مسئلہ نکالے تو مسئلہ کا ہوگا، لیکن اس میں کیا ہے دیکھ کر دیکھیے گا، فقہاء کرام نے متعدد اس برکت کی تطبیق کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر تطبیق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ثابت ہوا وسع کا طریقہ میں بندے کی اپنی ان انگلیوں کو شہادت کی انگلیوں اور منہ کو ان تین انگلیوں سے جدا کر دیا جائے گا، اپنے ہاتھوں کو نئے پانی سے گیلا کیا جائے گا، وضو کرتے ہوئے ہاتھ پہلے سے گیلے نہیں ہوتے ہیں، اس کو پائے مستقبل کہا جاتا ہے، تھوڑے پانی کے ساتھ نئے سرے سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیجیے، ٹوٹی کو بند کرنے کی کوشش کریں، ٹوٹی کو بند طریقہ کر لیا کہ چولو میں پانی لے کر ٹوٹی کو بند کر لو اور وہ چولو کا پانی بند کر دیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو، چولو پانی کا سیدھے ٹوٹی کو ہاتھ لگ لیں، اپنے ہاتھوں میں ڈالیں، ہاتھوں میں ڈال کر یہ ہم کریں دیکھیں، اس طرح کہ اپنی ان انگلیوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے ملا دیجیے اور اس کو اپنی پیشانی پر رکھیں گے، ان انگلیوں کو پیشانی پر رکھ کر سر کے درمیان سے پچھلے حصے گدی جسے ہم گچی کہتے ہیں، گردن کا پچھلا حصہ بڑا کر اپنے ہاتھوں کو لے جائیں گے اور آپ کی انگلیوں کا پیٹ استعمال ہوگا، یہ حصہ ہتھیلیاں یہ دونوں انگلیاں اور انگوٹھے باقی رہ جائیں گے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی؟ یہاں سے ہم اٹھائیں گے یہاں تک جس کو گچی کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، یعنی گردن کے آخری حصے تک لے جائیں گے اور پھر ان ہتھیلیوں سے کانوں کے اوپر کے حصے کا یوں کر کے بچا کر دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ الحمدللہ۔ باقی کیا بچا؟ دونوں انگلیاں اور انگوٹھے، انگلیوں کے ساتھ کانوں کے اندر کا، انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کرنے کے آپ کا مسح مکمل ہو گیا۔ کیا بنا آپ کا مسح؟ بس وہ کا کیا اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کی پٹھ سے اپنی گردن کے پچھلے حصے کا ایسے مسح کر لے تو جائز ہے، البتہ گردن کے نیچے کے اگلے حصے کا مسح نہ کیا جائے گا، یہ نہیں۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی؟ اور آخری فرض کیا ہے؟ پاؤں کا دھونا۔ اگر کسی نے اپنے انگوٹھے کو بعض وقتوں کی وجہ سے رسی وغیرہ باندھ دیتے ہیں، پانی سا دھاگا باندھ دیتے ہیں، رسی کو نہیں دھاگا باندھ دیتے ہیں، اگر ایسا دھاگا اس کو حد کر دے تو اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے گا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا۔ میری اور آپ کی کریم آقا سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے افراد کی نشانی یہ ہوگی، ان کے عزائے وجود چوبی رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ یہ بھی فرمایا جس میں ہمت ہو اس چمک کو زیادہ کریں، بڑھانے اس کے دو طریقہ ہے کار ہے، ایک یہ کہ وضو زیادہ کریں، دوسرے یہ کہ عزائے وجود تھوڑے اوپر تک ہو، خونی کے ساتھ ہوا
تخنے کے ساتھ آدھی پنڈلی تک دھو لے تاکہ زیادہ حصہ چمکا کرتے اور باقی ہوتا ہے کہ بار بار وضو کریں. یاد رکھیے ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے لیے وضو ضروری تھا، مثلاً آپ نے نماز پڑھ لی، اپنے ہاتھ میں قرآن کریم پڑھ لیا، آپ نے طواف کر لیا، پھر آپ کا وضو ابھی باقی ہو، دوبارہ وضو کریں گے تو 10 نیکیوں کا اضافی ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، وضو کیا ہے کہ آپ نے کہا پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اس کے اجازت نہیں ہے کہ پانی کو بار بار ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. پانی اسی طرح قضائے وضو کو ایک مرتبہ دھونا کیا ہے فرض. اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا، وقت قریب ہو جاتا ہے. وضو دھونا کیا ہے ایک مرتبہ. آپ نے چہرے پر لب بھر کر پانی کا چہرے پر ڈالا، کچھ حصہ تو تر ہو گیا، کچھ حصہ خشک رہ گیا. آپ نے دوبارہ لب بھر کے چہرے پر ڈالا، تھوڑا سا مزید بھی یا کچھ خشک رہ گیا. آپ نے پھر لب بھر کے اوپر پر ڈالا، وہ یہاں سے لے کے یہاں کا سارا چہرہ دھل گیا. تو آپ نے کتنی کا چہرہ دھویا؟ 3 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پورا دھلائی. آپ نے 3 مرتبہ پانی کیوں نہ ڈالا ہے؟ چہرہ تو 3 مرتبہ پورا دھلائی گی. ایک بنا دھویا تھوڑا حصہ، پھر دھویا تھوڑا سا پانی شامل ہو گیا، پھر دھویا تو آخر تک شامل ہو گیا. تو آخر تک کتنی مرتبہ دھلایا ہے؟ اس کو تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دھلایا، ایک مرتبہ نہیں دھلایا. بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. اس سے زیادہ دھونا مکروہ ہے. یاد رکھیے ٹوٹی کو طرح دھونے کے جانا، دھونے کے جانا، پانی کو ضائع کرنا میرے نبی کی بارے میں کی سنت سے صحابہ کہتے ہیں. یاد کرنا اگر میں نے وضو کر رہی ہے تو میرے نبی فرمائے کہ پانی کو پر کرو گے تو کہ دوبارہ نہیں وہاں بھی اجازت ہے. ایک عادت بنانی چاہیے بہت زیادہ پانی کا ضائع، جس قدر پانی کا ہو سکے اس کو استعمال کریں گے. اور ضائع کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا. 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا مکروہ ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ چہرے کے بعد اگر ہم دھوتے 3 مرتبہ، اگر دھوتے ہیں 1 مرتبہ. ہاں میں بات کرتا ہوں ایک اور ہم لوگ نے صلاح کا بتا دوں. اب ٹوٹیاں موجود ہیں، باتوں کو نیچے ٹوٹی کرنے کی بجائے آپ لے کر کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ دو دن کا پانی آ جاتا ہے کہ تھوڑا پانی گیلا ہو جاتا ہے. پھر ایسے کرنے میں کیا کرنا ہے؟ 80% باتوں کو دھونا ہے. 3 مرتبہ باتوں کو دھوئیں گے. اگر آپ کسی نہر پر کسی طرح کا وضو کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا منہ نہیں لگے. پھر ایسے کر کے پانی بنائیں تاکہ پانی بہہ جائے. گیلا کرنا نہیں ہے، پانی بہانا ہے. اگر ٹوٹے وغیرہ کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو لیکن پانی ایسے کر کے لگے اس کی ٹوٹے کے ساتھ وضو کا پانی بہائیں. میری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر سمجھنا ہے تو آپ اس بات بھی کر سکتے ہیں. وقت ہو گیا ہے اس لیے میں اپنے ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے نماز پڑھیں. جی ٹھیک ہے، تشریح دیکھیے میں نے سوال کیا ہے. ایسے سوال کریں آپ پورے کے زخم ہو تو اس کے اوپر سلی پلاس وغیرہ لگایا ہوتا ہے، یہ پٹی بندی ہوتی ہے، یہ عذر ہے. یہ کیا ہے؟ عذر ہے. اس کو اتارا نہیں جائے، پٹی کو اتارا جائے، اس کو اوپر مسح کر لینے کا. باقی یہ سب بولیں گے اس کو بھی گیتا کر کے لے کے مسح ہو جائے گا، بس کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا کرے گا. لا زندہ ہوتا اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کی طاقت سے بڑھ کر ہمارا پتہ یاد رکھے بڑی آسانی پیدا کرتے ہیں. خدا کا زخم ہو، گوڑا کسی ہو، پانی کا لگانا نقصان یہ ہو، پٹی بندی ہو یا نہ بندی ہو، زخم میں وہاں پانی لگانا چاہیے، نہ دو غریب کا کسی کا مسئلہ کر لینا.